बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने कराची से कॉल की है और ये वो वालिद निस्बती शहीद इस्लाम मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा किया कि जिस तरह उनके बयानों के लिए बेचैनी होती थी वैसी आपको प्रोग्राम की बेचैनी हो रही है। ये सब उन्हीं की बरकतें हैं, उन्हीं की नज़र करम है, उन्हीं की जो है वो तरबियत और इंसान साजी का नतीजा है कि आज अमेरिका में बैठ के अल्लाह तबारक व तआला हमसे जो है वो अपना काम ले रहा है। अल्लाह इस्तिक़ामत अता फरमाए और ज़ाहिरी बात नहीं, हिफाज़त आफ़ियत के साथ इसी तरह काम लेता रहे। और बाकी आप अपने जो रिज़्क़ में बरकत के लिए नोट कर लें, 125 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है आपने ईशा के बाद, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और ये एक चिल्ला पूरा करना है। 41 डेज़ आपने ये अमल करना है। जब ये पूरा हो जाए तो उसके बाद जो है आपने सूरत शूरा की आयत नंबर 19, सूरत शूरा वाव वाली शूरा, ऐन वाली नहीं, तो सूरत शूरा की आयत नंबर 19 जो है ये रोज़ाना 360 दफ़ा पढ़नी है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और ये आपने 90 दिन पढ़नी है। तो बस ये अमल शुरू कर दें, अल्लाह के नाम से रिज़्क़ के ख़जाने खुल जाएंगे, बहुत कामयाबी होगी। और दूसरा जो है आपके ऑफिस का मामला, तो आज ही मैंने बताया या हकीमो जो अल्लाह का नाम, इसकी बरकतें। तो बॉस के सामने जब भी जाएं तो 21 मरतबा 21 टाइम या हकीमो पढ़ के अपने ऊपर फूंक लिया करें। फिर बॉस के सामने जाएं, फिर उससे जो भी छुट्टी वुट्टी मांगनी हो फिर उससे बात करें, इंशाल्लाह उसका मुंह नहीं बनेगा और इंशाल्लाह आपके जो है वो तामुन करेगा। बहुत शुक्रिया। वैसे तो जो दुआएं वज़ाइफ मैं बताया करता हूँ उसकी उमूमी इजाज़त होती है, स्पेसिफिक किसी एक को इजाज़त देना ज़रूरी, किसी एक को दे भी दी तो आप जो जितने भी लोग सुनते हैं तो मेरी तरफ से सबको दिली इजाज़त होती है, वो मेरे जो वज़ाइफ कर सकते हैं। अगर वो सेम उनका मसला है तो बिल्कुल कर सकते हैं। है कि अल्लाह का नाम और अल्लाह का काम ही सब कुछ है, सब इस कायनात की जान अल्लाह का नाम और अल्लाह का काम है। सुभान अल्लाह। और ये अल्लाह का कलाम तो हमने पूरा किया और अब अल्लाह के नाम पे आ गए। सुभान अल्लाह। और नाम की ताकत ये है कि बस नाम लेते लेते दुनिया से चले जाएं तो आगे काम बन जाता है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए जो है सोचा कि अस्माए हुस्ना, और ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, क्या पैगम्बर इनको कह दीजिए अल्लाह को अल्लाह कह के पुकारें या रहमान कह के पुकारें, ये सारे अच्छे अच्छे नाम उस अल्लाह ही के हैं। जैसे चाहे पुकारो, या अल्लाह को, या रहमान को, या रहीम को, या रऊफ, या करीम, जिस तरह पुकारोगे। फरमाया ये खूबसूरत हसीन सारे नाम जो है उसी अल्लाह के हैं जो अल्लाह सब कुछ देता है। तो ये इससे फिर ख्याल आया कि अस्माए हुस्ना पर गुफ्तगू करूं, तो लिहाजा आज हम अल्लाह का जो पहला नाम यानी खुद अल्लाह जो अल्लाह का ज़ाती नाम, इससे हम शुरू करेंगे। अल्लाह जो है उस मालिक और खालिक का नाम है जिसने कायनात को बनाया। कायनात के मालिक और खालिक और राजिक का नाम जो है अल्लाह है। और अल्लाह जो है अल्लाह तबारक व तआला का ज़ाती नाम है। बाकी जितने नाम है वो सिफाती नाम है, किसी न किसी वसफ पर दलालत करते हैं, लेकिन लफ्ज़ अल्लाह जो है ये अल्लाह तबारक व तआला का ज़ाती नाम है। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तमाम अस्मा हुस्ना में सबसे आला और अफजल तरीन नाम जो अल्लाह है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है उस अल्लाह का ज़ाती नाम है, ज़ाती नाम। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि ये अलिया या से मुश्तक है। अलिया या को मन अता करना। अच्छा। तो अल्लाह को भी अल्लाह इसलिए कहते हैं कि वो अता करता है। तो अता बल्कि अता करता ही अल्लाह है, तो अता करने वाली ज़ात को अल्लाह कहा जाता है। इसलिए जो है वो ये अल्लाह जो है उस ज़ात का नाम जो सारी कायनात को अता करता है। और ये नाम ऐसा मुबारक नाम है कि उस वक़्त भी था जब कायनात में कुछ नहीं था, और उस वक्त भी होगा जब कायनात में कुछ नहीं होगा, बल्कि जब तक ये नाम इस कायनात में गूंजता रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान और ज़मीन की कायनात को कायम रखेंगे। इसलिए हदीस में फरमाया कि ला तक़ुमु साअतु हत्ता युक़ाल फ़िल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह, कि इस रूए ज़मीन पर क़यामत बर्पा नहीं होगी जब तक कि इस ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह कहा जाता रहेगा। यानी इसमें भी किसी इबादत का जिक्र नहीं किया कि नमाज पढ़ते होंगे लोग, रोजे रखते होंगे, ज़कात, बल्कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस अल्लाह अल्लाह का जिक्र भी अगर होता रहेगा तो इस नाम में इतनी ताकत और ताब है कि आसमान और ज़मीन को थामे रखेगा। सुभान। और अगर अल्लाह की उस हुक्म की इताअत होती रहे तो फिर तो क़यामत का सवाल ही नहीं है। तो इस नाम में इतनी ताकत है कि कायनात को उसने थाम रखा है। तो अल्लाह जो है अल्लाह के तमाम नामों में जो मशहूर नाम 99 नाम है, वरना मुफस्सरीन ने चुना, अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत के मुताबिक 5000 नाम शुमार किए हैं। 5000। बाद मुफस्सरीन ने 35,000 नाम शुमार किए हैं,
کیونکہ اللہ کے صفاتی نام بہت ہے کہ جتنے دنیا میں اوصاف بن سکتے ہیں سارے وصف اللہ کے ہیں. تو اللہ جو ہے، اور اللہ امام سیفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ کہ لفظ اللہ اس میں جامد ہے، جامد ہے، نہ کسی سے بنا نہ اس سے کچھ بنتا ہے. لم یلد ولم یولد کی جو شان ہے گویا کہ وہی شان اللہ کے اس نام کی بھی ہے. گویا کہ نہ یہ جامد ہے، نہ اس سے کچھ بنا، نہ یہ کسی سے بنا. تو گویا یہ ان کا یہ اپنا ایک ان کا مزاج، ایک ذوق. تو لفظ اللہ جو ہے یہ جو ہے وہ یہ اللہ کا ایک ذاتی نام، اور اس کو ادا کرنا، اس کو جو ہے جب زبان سے لیں تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ادب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ تکریم کا جملہ لگانا چاہیے، جیسے تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، یا اللہ جل جلالہ کہنا چاہیے، یا اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا. تو لفظ اللہ اکیلا بولنا تو فرمایا جائز تو ہے لیکن خلاف ادب ہے، کیونکہ اللہ کو اس چھوٹے موٹے کسی لقب کے ساتھ شمار کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے. بلکہ حضرت حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ نے تو عجیب بات فرمائی کہ اللہ کی ذات اگر یہ ہم پر شرط لگا دیتی کہ میرے نام کو القابات کے بعد لینا، جیسے دنیا کے اندر کسی بڑے بادشاہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو القابات کے بعد نام لیا جاتا ہے، اللہ اگر ہم پہ یہ شرط لگا دیتے تو ہم زندگی پر القاب ہی شمار کرتے کرتے دنیا سے فنا ہو جاتے، اللہ کے نام لینے کی نوبت ہی نہ آتی. اللہ کی ذات کی القاب اتنے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. فرمایا کہ اگر اللہ یہ شرط لگا دیتے تو پھر ہم اللہ کا نام نہ لے سکتے. یہ اللہ کی لطف و عنایت ہے کہ اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ میرے ناموں پہ القاب پہلے لگاؤ، جیسے دنیا کے بادشاہوں میں القاب پہلے شمار ہوتے ہیں پھر میرا نام لینا. فرمایا کہ اگر اللہ کے القاب بیان کرتے رہتے فرمایا زندگی ہماری فنا ہو جاتی، اللہ کا نام لینے کی نوبت نہ آتی. یہ فرمایا وہ کریم داتا ہے، اس نے ہمیں کہہ دیا تم جلدی سے جھٹ سے نام میرا لے لو اور اپنے دلوں کو تسکین دے لو. اس لیے ہم اللہ اللہ کہہ دیتے ہیں، یا اللہ کہہ کے پکارے، یا اللہ ہماری حاجت پوری کر دے. ہم القاب کے تکلف میں نہیں پڑتے. یہ بھی فرمایا اللہ کی لطف و عنایت ہے، ورنہ بادشاہوں کی طرح شرط لگا دیتے تو پھر اللہ کے نام لینے کی نوبت نہ آتی. تو فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے یہ اتنا جو ہے وہ اتنا عظمت والا نام. بلکہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسم اعظم جو ہے وہ ہے ہی اللہ، اور یہ بڑی پتہ کی بات ہے ان کی. فرمایا کہ اسم اعظم اللہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب یہ اللہ کا نام اپنی زبان سے آپ لیں اور جب اللہ کا لفظ پکاریں تو آپ کے دل میں اللہ کے غیر کا خیال نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کہ ادنا خیال بھی آپ کے قلب کے اندر نہ ہو، خالص اللہ کی پکار کے ساتھ جو ہے آپ اللہ کو پکاریں، زبان پر بھی اللہ اور دل میں بھی اللہ کے سوا کوئی غیر نہیں ہے. فرمایا یہ اسم اعظم ہے، اس طرح پکار کے کچھ مانگو گے خدا اسی وقت جھولی بھرے گا. اللہ، اور یہ حقیقت ہے، یہ اہل دل نے اس کے تجربے کیے ہیں کہ جب اللہ کو خالص کر کے پکارا ہے اور دل میں بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور زبان پر بھی اللہ کے سوا کوئی اور نام نہیں، اور اللہ کہہ کے یا اللہ اللہم کہہ کے جب در سے پکارا، یہ واقع فرمایا یہ اسم اعظم ہے، اسی وقت اللہ مراد پوری کرتے. کیسے نہ ہو، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ لکھا ہے مفسرین کہ اللہ اس ذات کا نام ہے کہ جس ذات میں سارے جمال و کمال پینا ہو. سارے جمال و کمال پر جو ذات حاوی ہوتی ہے اس کو اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب سارے جمالات سارے کمالات جو ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کس کے پاس ہوں گے؟ فرمایا سارے جمالات و کمالات اللہ کی ذات کے اندر جو بند ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ اللہ اس ذات کا نام ہے. تو اس لیے یہ اللہ جو ہے اتنی عظمت والا نام ہے کہ اس اللہ کے نام کو واقعی اسی عظمت کے ساتھ اگر لیں تو واقعی اہل دل اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ جب لیتے ہیں تو واقعی جو مانگتے ہیں ہاتھ خالی نہیں لوٹتے. سبحان اللہ. اس لیے پیرانی پیر نے کہا کہ اسم اعظم ہے یہی. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول یہ ہے کہ اسم اعظم لوگ ڈھونڈتے ہیں، اللہ کا لفظ جو ہے اللہ کا جو نام یہی اسم اعظم ہے. سبحان اللہ. تم اس نام کو سچی صدق دل سے پکار کے تو دیکھو خدا کیسے پوری کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو اللہ کے نام کی حقیقت ہے. اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک اس کا فائدہ ہے کہ اگر دل میں شکوک و شبہات ہیں ایمان کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، اور آج کے یہ تشدد کا جو دور ہے، نظریات کا تشدد ہے، طرح طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو انسان اللہ پر ایمان کو ڈاماڈول محسوس کرتا ہے. اور نئی نسل خاص طور پہ جو ہے اس حوالے سے تشکیک کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے کہ یار پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں. فرمایا اس کے لیے زبردست اس میں تاثیر ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ فرمایا 1000 مرتبہ پڑھ کے سینے پہ دم کیا جائے اور پانی دم کر کے پلا دیا جائے. فرمایا جس قسم کی دل کے اندر شکوک و شبہات ہو گئے رفع ہو جاتے.
اچھا ماشاءاللہ. اور آج تو ہر بندہ پریشان ہے کہ یار یہ دل کے اندر کیا ہے اس کے بیٹھ گیا, یہ تو اسلام سے بھاگ رہا ہے, یار یہ تو ایمان کی باتیں نہیں کرتا, یہ تو غیروں کو دیکھتا ہے, بس یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ 1000 دفعہ پڑھے, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, اور اس کے بعد جو ہے وہ دم کر دیں. بلکہ میں تو کہتا گھروں کے اندر عورتیں جو ہیں مائیں پورے گھرانے کو, بچوں کو, بڑوں کو, سب کو پلایا کرے دم کر کے, انشاءاللہ ان کا دل جو خدا کے ساتھ ہی جڑا رہے گا اور اللہ سے ہٹے گا نہیں. یہ کس کا یہ فائدہ. کتنے دن کرے یہ 41 ڈیز, 41 دن, 41 دن کریں, انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ کہ اگر کسی کا کام اٹکا ہوا ہے, بڑا مشکل کام ہے, ہو نہیں پا رہا, اور زور لگا لیا, ساری کوشش کر لی, کام نہیں ہو رہا, تو جمعے کی نماز سے پہلے خلوت میں بیٹھ کے صرف 200 مرتبہ پکارنا ہے. اچھا. اللہ 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 200 مرتبہ بس اس کا ورد کرنا ہے, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. فرمایا کہ کیسا بھی مشکل کام ہو اللہ تبارک و تعالی اگلے جمعے سے پہلے حل کر دیتے ہیں. اچھا. عجیب تاثیر ہے اس میں. صرف ایک دن کرنا, صرف ایک دن, پھر اگلے جمعہ ہے, اگر نہیں پھر کر لیں. تو ورنہ فرمایا کہ وہ تو پڑھنے والی کی اس پر ہے, کس سچائی کے ساتھ پڑھ رہا ہے, صدقے دل سے پڑھ رہا ہے, تو اگلا جمعہ آنے سے پہلے کام ہو جانا ہے. ورنہ فرمایا کہ 7 جمعے پورے کر لے, انشاءاللہ کہیں نہیں جاتا کام, آپ کا کام ہو کے رہے گا. یہ جمعے کی نماز سے پہلے. خواتین جمعہ نماز نہیں پڑھتی, گھر میں ہوتی ہیں, تو دیکھ لیں کہ جب لوکل مسجد میں جمعے کی نماز کب ہے جی 1:30 بجے مثلا جماعت ہے, اس سے پہلے وہ 1 بجے بیٹھ کے گھر میں پڑھ لیں, 12:30 بجے, تو اس سے پہلے پڑھ لیں خلوت میں بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ, انشاءاللہ بہت زبردست عمل ہے. میں آپ نے ایک چیز فرمائی تھی حضرت شیخ کے حوالے سے, پیران پیر کے حوالے سے, کہ اللہ اس طرح سے کہے کہ کوئی اور کچھ بھی نہ ہو, خالص ہو کے اللہ کو پکارے. تو خیالات نہ ہونے کا کیا مطلب, اس لمحے میں نہ ہو, کیونکہ اس سے پہلے اللہ کا نام پکارنے سے پہلے بھی خیالات ہیں, اس کے بعد بھی خیالات ہیں, اور پھر خیال نہ ہونے سے کیا مراد, کیونکہ اپنی ضرورت کا خیال تو کم سے کم ہوگا جس ضرورت کے لیے پکار رہا ہے. اچھا سوال کیا, بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا. بھائی نہیں, وہ اس لمحے میں جب پکار رہا ہے نا, اور جس ضرورت کے لیے پکار رہا ہے, اس لمحے میں بس یہ تصور و صدقہ دل سے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے, اس کو پورا اسی ذات ہی نہیں کرنا, اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. اچھا. بھلے بظاہر چھوٹا سا کام ہے, مثلا ایک نمک کی ڈلی لینی ہے یا ایک جوتی کا تسمہ, تو تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ ہو یا نمک کی ڈلی ہو, وہ خدا سے مانگو. حالانکہ نمک کی ڈلی پڑوسی دے دے گا آپ کو, تسمہ دکان سے آپ کو مل جائے گا, لیکن فرمایا اللہ سے مانگو. اس کا مطلب یہ کہ وہ جو بھی چیز آپ مانگ رہے ہیں اس لمحے میں آپ یہ تصور باندھ کے مانگے کہ اس خدا کے علاوہ اور اس کو جو حل کرنے والا نہیں. اے اللہ خالص ساری کی ساری ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تجھی ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اس شان کے ساتھ ہاتھ اٹھائے گا, اللہ تبارک و تعالی اس میں اعظم کی طاقت پیدا کر کے عطا کر دیں. سبحان اللہ. یہ مطلب. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. سب سے پہلے تو ٹیلی فون کے جو ڈیز ہیں اس کے بارے میں آپ سب رات نوٹ کر لیں. پہلے میں نے بدھ اور جمعرات یہ 2 دن ٹیلی فون کے رکھے ہوئے تھے, نیو یارک کے ٹائم کے حساب سے 12 بجے سے 4 بجے تک. اب یہ چونکہ میرے پروگرام کے ٹی وی کے مشاغل کی وجہ سے میں نے وہ ڈیز چینج کر دیے ہیں. اب منڈے اور وینسڈے یہ 2 دن ٹیلی فون کے ہیں. منڈے کو فون کر سکتے ہیں آپ 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک نیو یارک کے ٹائم کے حساب سے. اسی طریقے سے یا وینسڈے کو کال کر سکتے ہیں 12 بجے سے 4 بجے تک. اب جو تھرسڈے کا ٹائم دیا ہوا تھا وہ اب فی الحال ہم نے پوسٹ پون کر دیا, کیونکہ تھرسڈے میں دیگر اور مشغولیات ہو گئی ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تھرسڈے سے میری فہم دین کورس شروع ہو جاتا ہے, تو تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے یہ مسلسل پروگراموں میں چلتے ہیں, اس لیے کالز لینا میرے لیے اب دشوار ہوتا ہے. لہٰذا میں نے تھرسڈے اب کینسل کر دی. یہ نوٹ کر لیں کیونکہ آپ ذات کے کیلنڈر میں تھرسڈے لکھا ہوا ہوگا, اس لیے آپ تھرسڈے کو کالیں کیے جا رہے ہیں اور کوئی لینے والا ہے نہیں. اس لیے اب جو ہے وہ منڈے اور وینسڈے یہ 2 دن کالز کے ہیں, اور وہ بھی دوپہر 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک. بعض جو ہے وہ بہن یا بھائی بغیر وقت دے کے صبح سویرے 8 بجے 7 بجے سے کال شروع کر دیتے ہیں. نہیں, آپ اپنے اپنے ملک کے حساب سے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کو میچ کر لیں کہ آپ کے ملک میں کون سا ٹائم ہے, اس حساب سے آپ جو ہے کالز کریں. تو میں بلکہ بھیج بھی دیا کرتا ہوتا ہوں کہ یہ ٹائمنگ ہے, تو اس میں وہ ارلی کر لیتے ہیں بعض دفعہ. ہاں اگر ایمرجنسی میں آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہو باقی وقت میں, تو آپ پھر وائس میسیج چھوڑ دیں, اس میں وائس میسیج چھوڑ دیں شارٹ مختصر کہ یہ مسئلہ آپ جلدی ہمیں بتا دیں, تو میں آپ کو لکھ کے یا وائس میں آپ کو جواب دے دوں گا.
لیکن آپ پھر کال کی لالچ نہ کریں، کال 2 دن میں ہی کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ مشاغل ہیں اور بہت زیادہ اس میں ٹائم جو ہے وہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ معاملات جو ہے پھیل رہے ہیں اور آپ چاہنے والے بھی پھیل رہے ہیں دنیا بھر سے. صبح